जो वीडियो को देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी और गुस्से से मैं वापस हैदर के घर आ गया और हम लोग खाना खाने लगे हुए थे। मुराद भाई बोले, नवाबजादे, सुबह बारात के साथ जाना है तुमने, तो जल्दी तैयार हो जाना। तो मैं बोला, नहीं भाई, आप लोग जाएं खैर खैरियत से, और वैसे भी उन लोगों ने पूरे पूरे बंदे बुलाए हैं। हम लोग बातें कर रहे थे कि मैंने देखा तो ज़ेब गुलबाज के साथ खुसर फुसर कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चिड़िया अब दाना चुग गई है। गुलबाज जैसा शिकारी अपने शिकार को दबोच ही लेता था। संदल भी पक्की हिंदू नारी थी, उसको भी मुसलमानों से नफरत थी, पर गुलबाज ने पता नहीं कौन सा दाना फेंका कि उसने संदल को राम कर लिया। उन्हें देख मेरी ज़हन में वही बात आई जो ज़ेब मुझे कह रही थी कि आपका दोस्त मुझ पर लाइन मारता है। अब खुद उसके साथ ज़ेब बहुत फ्रैंक हो रही थी। हम लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे, तभी ज़ेब बोली, हाय माँ, मेरा कोका पता नहीं किधर गिर गया है। उफ़, साथ में मेरी चेन भी नहीं है। तो उसकी माँ बोली, तुझे अभी तो लाकर दिया है, तुम गौर करो किधर किधर गई थी। तो ज़ेब बोली, माँ जी, मैं ऊपर स्टोर रूम में थी जब हैदर के निकाह के पैकेट भर रही थी और मेहंदी का सामान रख रही थी। तो उसकी माँ बोली, फिर खड़ी मेरे मुंह को क्यों देख रही हो? जाओ और स्टोर रूम दोबारा चेक करो। हिरन की तरह तुम कभी ऊपर जाती हो कभी नीचे, ये काम तो होना ही था। वो छत पर जाने लगी और गुलबाज से बोली कि भाई ज़रा मदद करें, मेरी ज्वेलरी गुम हो गई है। तो गुल बोला, ओहो, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि किसी के हाथ लग जाए और फिर आप सोने जैसी चीज़ से हाथ धो बैठोगी। ज़ेब की माँ बोली, मुंडा ठीक पे आ कहंदा है, सोना गुम हो जाए तब भी बुरी बात है, अगर मिल जाए तब भी। तुम जाओ बेटा, ज़रा देखो, इस कमली ने अपना नाक सोना कर लिया है। ज़ेब ने जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे तो शक है, स्टोर रूम में ही कहीं गिरा है। वो ये कहकर स्टोर रूम की तरफ चल दी, जबकि उसके पीछे पीछे गुलबाज भी ऊपर स्टोर रूम की तरफ चला गया। वो दोनों कुछ ही देर में ऊपर रूम में चले गए, जबकि मैं भी उनके पीछे पीछे मैं भी स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे इन दोनों को देखकर शक सा होने लगा था, क्योंकि हैदन और मुराद भाई बाहर थे, मेहंदी के फंक्शन में मसरूफ़ थे। इस घड़ी में मैदान खाली था। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चला गया और दरवाजे के पीछे छुप गया। ऊपर रूम में वो दोनों कुछ ढूंढ रहे थे, फर्श पर ढूंढ रहे थे। गुलबाज बोला, कहाँ गिरा है कोका? चेन भी नहीं मिल रही तुझे? तो ज़ेब बोली, शाजी तुसी ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ सोफे वल, मैं कालीन उत्ते डैडियाँ। ज़ेब सराइकी बोल रही थी। वो गुलबाज से कह रही थी कि आप सोफे पर देखें, मैं कालीन पर देखती हूँ। गुलबाज सोफे के नीचे ज़ेब का कोका मतलब नोज़ पिन ढूंढते हुए बोला, तेरी चारपाई पर गिर गया कोका। मैं घोड़ी बनकर ढूंढ रही थी। ज़ेब बोली, शाजी शर्म करें, आपको हमेशा गंदे गाने ही क्यों याद रहते हैं? गुलबाज बोला, गाना तो बहुत अच्छा है, बस तुम्हारा ज़हन गंदा है। ज़ेब बोली, मेरा ज़हन क्यों गंदा है? तुम ज़ैनब और उसकी छोटी बहन को ताड़ रहे थे जब बाबर मुजरा लगा हुआ था। गुलबाज बोला, ओए होए, बहुत जालिम हो तुम ज़ेब जी, क्या याद करवा दिया तुमने, मैं तो भूल ही गया था। मुझे ज़ैनब से मिलने जाना था,
اس کی بہن پیغام لے کر آئی تھی کہ آج رات اس کا جیجا گھر نہیں ہے۔ باجی کہتی ہیں تم 9 بجے مجھے بیٹھک میں ملنے آ جانا۔ اوف یار، اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ بہت مشکل ہے ہر چہرے سے دل کا راز پڑھ لینا کہ جن لوگوں کی دل ٹوٹے ہوں وہ پہچانے نہیں جاتے۔ زیب اسے چھیڑتے ہوئے، کیوں، کوئی خاص کام تھا جو رات کو ہی کرنا تھا تم نے؟ دن کو بھی ملنے جا سکتے تھے تم۔ گلباز، کام تھا تبھی تو اسے ملنے جانا تھا، اور کون سا میں نے بیٹ پولو کھیلنے جانا تھا؟ زیب، بیٹ پولو وہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کھیلتے؟ مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ گلباز بولا، تم نے اس بچے کی جان چھوڑنی ہے کہ نہیں؟ اب وہ اپنے گھر والی ہو گئی ہے۔ زیب نے قالین پر گرے ہوئے کوکے کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور بولی، یہ میرا کوکا مجھے مل گیا، اب چین باقی رہ گئی ہے۔ گلباز، چین تمہارے اندر کرنے سے ہی ملے گا، بہت خارش ہو رہی ہے نا وہاں تو۔ زیب بولی، کہاں ہو رہی ہے خارش؟ تو گلباز بولا، وہاں جہاں مجھے کام کرنا ہے۔ زیب حیران ہوتے ہوئے، کہاں کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے؟ گلباز، ابھی تک تم واقعی انجان ہو یا ٹھیک سے بجائی نہیں ہے آپ کی کسی نے؟ زیب، جی؟ زیب، میں سمجھی نہیں شاہ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو گلباز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، تو چیز بڑی ہے مست، نہ جانے کب سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر تم ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہو، بہت تڑپایا ہے تم نے۔ زیب، جی؟ اس نے زیب کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے کہا۔ زیب کانپتے ہوئے، نہیں گلباز جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ پلیز جائیے یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو حیدر بھائی کا شگنوں والا دن بدشگون ہو جانا ہے۔ تو گلباز اسے شرارتیں کرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے آج ہی ملنا ہے، بھئی کتنا اچھا لگے گا، ایک بھائی کی مہندی ہے تو اس کی بہن سے ملاقات ہو جائے۔ زیب بناوٹی غصہ دکھاتے ہوئے بولی، تم پھر کسی دن مل لینا، میں تجھے منع نہیں کروں گی۔ گلباز، مت کریں، اس نے زیب کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اب زیب اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی، اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھی اس ملاقات کے لیے خوش ہے۔ گلباز بولا، تم بہت خوبصورت ہو، ہم ایویں ہی خوار ہوتے رہے۔ تو زیب بولی، کیوں، اس بندو ناڑی سے تمہارا من نہیں بھرا جو مجھے دباؤ رہے ہو؟ اس نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ تو گلباز بولا، زیب جی، ہر شراب اور شباب کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ گلباز نے زیب کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے باتیں کرنے لگا اور بولا، زیب جی، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو زیب بھی مسکراتے ہوئے بولی، تم تو چین ڈھونڈنے آئے تھے، اب مجھ پر ہی سیدھا ہو گئے ہو۔ گلباز اور زیب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ زیب نے دروازہ بند کر دیا اور گلباز کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آرام سے اس کمرے میں چلے جاؤ۔ اسٹور سے آگے کمرے میں چلا گیا اور بعد میں زیب نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور پھر گلباز نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور شرارتیں کرنے لگا۔ اب زیب بھی اس کی شرارتوں کے بدلے میں شرارتیں کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں زیب نے اپنے آپ کو گلباز کے حوالے کر دیا اور دوسری دنیا میں پہنچتے ساتھ ہی بڑبڑانے لگی، گلباز جی، آپ بہت اچھے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی گلباز نے زیب کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس پر دیوانہ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی زیب نے گلباز سے شرارتیں کی تو بولی، دل میں ایک خواب تھا کہ میں آج کسی سے ملوں گی، اور پھر اپنا چہرہ گلباز کے کان کے پاس کر کے بولی، گلباز، آج مجھے چھوڑنا مت، اور اس کے ساتھ ہی سرکتی ہوئی نیچے چلی گئی اور گلباز کی خدمت کرنے لگی، اور گلباز بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو آشیرواد دینے لگا۔ اس کے بعد گلباز زیب کی خدمت کرنے لگا اور گلباز بھی اس کو آشیرواد دینے لگا، اور پھر گلباز زیب سے شرارتیں کرنے لگا تو زیب بولی، شاہ جی کیوں تڑپا رہے ہو، ایسا ظلم مت کریں۔
اور پھر گلباز اسے سزا دینے لگا تو زیب نے ایک ہچکی لی، جیسے اس کو دنیا بھر کا سکون مل گیا ہو۔ پھر کیا تھا، گلباز اور زیب دوسری دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ دوسری دنیا میں پہنچی زیب پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہی تھی، لیکن گلباز کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بولی، گلباز جی پلیز مجھے سکون دو، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اور پھر گلباز زیب کو دوسری سزا دینے لگا۔ زیب منع کر رہی تھی لیکن وہ نہیں مانا، اور کافی دیر سزا دینے کے بعد وہ دونوں اس دنیا میں واپس آ گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد زیب بولی، ظالم مار دیا آپ نے۔ تو گلباز ہنسنے لگا کہ یہی تو تم چاہتی تھی۔ زیب شرما کے، ایسا بھی نہیں چاہا تھا گلباز، آپ نے تو ایسی سزا دی ہے کہ آج تک ایسی سزا میرے شوہر نے بھی نہیں دی۔ زیب بولی، ایک منٹ، میں نیچے دیکھ کر آتی ہوں، کوئی اوپر تو نہیں آ رہا۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور پھر نیچے جھانکتے ہوئے دیکھا، سب لوگ نیچے چھمی ڈال رہے تھے۔ دوستو، چھمی سرائیکی لوگ شادیوں میں ڈالتے ہیں، اس میں دولہے کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور سب مہمان گول دائرے کی شکل میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں۔ اس رسم میں خاص کر کے دولہے کے کزن شرکت کرتے ہیں۔ اس نے سب کو ناچ گانے میں مصروف دیکھا تو زیب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے دوسری باری سزا لینے کی سوچی اور پھر سے اسٹور روم میں چلی آئی۔ گلباز کو لیٹے دیکھ کر وہ بولی، نیچے تو سب لوگ رقص کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں 2-4 ٹھمکے ہم بھی لگا لیں۔ گلباز بولا، ٹھمکے نہیں، میں تو 2-4 ٹرپ لگا سکتا ہوں۔ زیب بولی، واہ، تمہارا ہیلی کاپٹر تو گر گیا، اب تم 2-4 ٹرپ لگانے کی بات کر رہے ہو۔ اور زیب گلباز سے شرارت کرتے ہوئے بولی، شاہ جی، یہ تم بہت جلدی ہمت ہار گئے، دیکھو کیسے گرا پڑا ہے۔ تو گلباز بولا، ابھی پانی کا وقفہ ہے۔ تو زیب ہنستے ہوئے بولی، کون سا تم T20 میچ کھیل رہے ہو جو پانی کا وقفہ ہو گیا ہے؟ ابھی تو کھیل پوری طرح سے شروع بھی نہیں ہوا، اس کھیل میں وقفہ نہیں ہوتا۔ زیب نے گلباز سے شرارتیں کرنا شروع کر دی اور زیب بولی، گلباز ایک بات پوچھوں؟ تو اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ زیب، وہ تم زینب کی بہن کو کیوں گھور رہے تھے؟ گلباز، یار وہ بہت خوبصورت ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے مگر اس کو دیکھ کر لگتا نہیں، میرا تو دل کیا کہ میں اسے پکڑ لوں۔ زیب مسکراتے ہوئے بولی، تم اس کا ستیہ ناش کر دو گے، وہ ابھی تک بچی ہے۔ گلباز، تم بھی تو بچی تھی، اور اب تم کیا بن چکی ہو؟ گلباز نے اس کا چہرہ دوسری طرف کیا اور اسے سزا دینے لگا۔ اس نے زیب کو صوفے پر بٹھایا ہوا تھا۔ اب زیب اسے انگریزی میں گالیاں دے رہی تھی، جس کو سن کر گلباز بھی پاگل ہو رہا تھا اور زیب کو سخت سے سخت سزا دے رہا تھا، جس کو زیب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ اور پھر ایک بار دونوں دوسری دنیا کی سیر کر کے اس دنیا میں واپس آ گئے۔ گلباز کو زیب ساتھ لگا کر کہنے لگا، اب تو ہر وقت یہ مزہ دوں گا، بس میری بیوی کو یہ پتہ نہ چلے۔ زیب نے بھی ساتھ لگایا اور کہا کہ بے فکر رہیے جناب، آپ پریشان نہ ہو کرتے ہوئے، کیونکہ زیب بھی اب تھک گئی تھی، اس لیے گلباز کو تو کھول کے بتا نہیں سکتا۔ اس لیے گلباز نے اب زیب کو کہا کہ اب مجھے اجازت دیں، کیونکہ کافی دیر ہوئی۔ وہ بھی مان گئی۔ دونوں تیار اور زیب نے جا کے اسٹور کا دروازہ آرام سے کھول کے گلباز کو کہا کہ اب آپ چلے جائیں اور احتیاط کرنا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مما پوچھے تو کہنا کوکا مل گیا ہے۔ زیب ثانیہ کے ساتھ فون پر گپ شپ کر رہی تھی۔ گلباز سیدھا باہر چلا گیا۔